बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। सानिया वज़ीराबाद की ताहाल FIR दर्ज नहीं हो सकी, ताहम वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ ने इस सानिया की इंक्वायरी का फैसला किया है और उन्होंने ऐलान किया है कि इस हवाले से एक कमीशन बनाया जाएगा। उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल से ये दरख्वास्त की है कि कमीशन जो है वो फुल कोर्ट पर मुश्तमिल होना चाहिए, यानी सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस जो हैं वो उस कमीशन में शामिल किए जाएं जो इस मामले में इंक्वायरी करें। इस कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो हैं TOR वो क्या हो सकते हैं, क्या होंगे। उन्होंने तो ये भी कहा है कि जनाब अरशद शरीफ वाले मामले की इंक्वायरी भी लगे हाथों यही कमीशन जो है ये मुकम्मल कर ले। कमीशन की जो रिपोर्ट है उसकी क्या आइनी और कानूनी हैसियत होती है, क्या उसे शहादत के तौर पर पेश किया जा सकता है, खान साहब का रवैया इस हवाले से क्या होगा, क्या तवक्को की जा रही है, और फिर खान साहब को इस्लामाबाद से कोई अहम पैगाम पहुंचाया गया है, और क्या इमरान खान वो कहते हैं ना मुक गया तेरा शोर न्याजी, क्या ऐसी ही सूरत हाल है या कुछ देर के लिए जो तलातम है वो कुछ देर के लिए रुका है, और फिर इस्लामाबाद पुलिस क्यों इतनी रिलैक्स हो गई है। वो कहते हैं जनाब कंटेनर स्टेनर हटा रहे हैं, हम दाखिली और खारजी रास्ते खोल रहे हैं। इस मुलाकात का जो इस लाहौर में शौकत खानम में इमरान खान के साथ हुई है उसका कोई असर है या क्या मामला है। और फिर एक वीडियो का बड़ा चर्चा है, आज़म स्वाति साहब की वीडियो है, उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वहाँ धाड़े मार के रोते रहे हैं। वैसे बात तो ठीक है कि एक 70-75 साल का बुजुर्ग है और जो खातून उस वीडियो में है वो उनकी अहलिया हैं। अब आज़म स्वाति साहब ये कहते हैं कि मैं कोयटा गया था और जजेस रेस्ट हाउस में मैं ठहरा था, सादिक संजरानी साहब ने ये इंतज़ाम करके दिया था मुझे, वो मुझे चचा कहते हैं, मेरी अहलिया को चची कहते हैं, तो सादिक संजरानी साहब ने मुझे वहाँ ठहराया था क्योंकि पता ये चला था कि सुप्रीम कोर्ट के कोई जज उस वक्त कोयटा में मौजूद नहीं है, तो फिर हम वहाँ जाके ठहरे थे। वो ज़ाहिर बात तो ठीक है यार, उनकी पोते पोतियाँ बच्चियाँ, वो कहते हैं नामालूम नंबर से मेरी अहलिया को ये वीडियो जो है ये भेजी गई है, उन्होंने ये कहा है। और ज़ाहिर है फिर जिन लोगों ने देखी है वो ये कहते हैं कि तस्वीरें जोड़ के वो बनाई गई है जो वीडियो है। इस पर सादिक संजरानी साहब जो चेयरमैन हैं सेनेट के, उन्होंने पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने का ऐलान भी कर दिया है। बननी चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए। ये वाक़यातन एक गलीज़ हरकत है जिसने भी की है, और जो मेरे ज़राए हैं वो मैंने चेक किया तो वो जनाब जिनको वो कह रहे हैं ना, जिन पे वो मुद्दा डालना चाह रहे हैं इमरान खान साहब और आज़म स्वाति साहब जिनके नाम ले रहे हैं पिछले कई दिनों से, वहाँ से कोई ऐसी हरकत नहीं हुई है। अब आज़म स्वाति साहब जो हैं ये बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीडिया ट्रायल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। चलो रोना पिटना तो होंदा ही है ना, बेइज्जती तो होंदी है ना, अगर फेक भी आ एक दफ़ा तो खान वो जो हो रहा है उसमें जो मामला है उसमें वो काबिल मज़म्मत है, हर लिहाज से काबिल मज़म्मत है। भाई फिर आप कोई कानून की मदद क्यों नहीं लेते? मीडिया पे आके रोना धोना ठीक है, और फिर ज़ाहिर फिर अगर आप ये ऐसी बातें करेंगे तो दूसरी तरफ से जो आपके मुखालफिन है वो आपकी वो जो गाय वाली फैमिली थी जो मारा पीटा था, उनकी तस्वीरें जो हैं वो लोग लगा कह रहे हैं कि तू बड़ा ज़ालिम आदमी है, तुम ही ते औरतों दे देख की हाल किया सी, वो किसी की बेटी नहीं सी, वो किसी की भैन नहीं सी, लोग बातें करते हैं। लेकिन जो वीडियो वाला मामला है ये पहले इनके दौर में ज़ुबैर साहब की वीडियो आई थी जो गवर्नर सिंध थे, और फिर उनके तर्जमान थे मरियम के और नवाज शरीफ के, अब भी तर्जमान हैं। तो ख्याल ये था कि उनको हटा दिया जाएगा, लेकिन वो भी कहते हैं जनाब फेक थी। ये इस वीडियो के हवाले का जनाब डीप फेक है, तस्वीरें जोड़ के। अब ये वैसे यार देखें, वो जो बुजुर्ग हैं उनकी अहलिया कहते हैं कि तहज्जुद गुज़ार खातून है। क्या यार रह क्या गया है यहाँ? अब सियासत में इस हद तक गंद आ गया है, कौन ये गंद डाल रहा है? ज़ुबैर साहब भी बुजुर्ग आदमी थे, ये भी बुजुर्ग आदमी हैं, किस तरह की वाहियातियाँ यहाँ होना शुरू हो गई हैं। बहरहाल FIA ने जो प्रेस रिलीज जारी की है वो कहते हैं कि जनाब हमने जो आलमी मियार है फॉरेंसिक का उसके मुताबिक इसकी जांच करवाई है और ये फेक है।
چہرے جوڑے گئے ہیں اور وہ تصویریں ہی ہیں، ان کو آگے پیچھے کیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں فیک. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب سواتی صاحب، انہوں نے بڑی عزت کے ساتھ ان سے اپیل کی ہے کہ آپ آئیں ہمارے پاس، درخواست دیں، کمپلینٹ کریں، شکایت کریں، پھر ہم اس کی انکوائری کر لیتے ہیں، آگے لے جاتے ہیں. اور میں حیران ہوں پی ٹی آئی والوں پہ، وہ کہہ رہے ہیں جناب حکومت خاموش ہے. حکومت کیا خاموش ہے؟ وزیر اعظم سے پوچھا گیا جب پریس کانفرنس کی ہے لاہور میں انہوں نے کہ جناب یہ اعظم سواتی والا کیا معاملہ؟ ان کا بالکل میں نے سنا ہے اور میں نے وزیر داخلہ سے کہا ہے کہ رپورٹ منگوائیں، یہ کیا معاملہ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ. دوسری طرف یہ بات بھی افسوسناک ہے کہ جناب یہ کہہ رہے ہیں جو پریس کانفرنس کی ہے اعظم سواتی صاحب نے اور رونا دھونا کیا انہوں نے، یہ فسطائی ہٹ کندے ہیں، فاشزم ہے. فاشسٹ ایسے ہی کرتے ہیں. عمران خان کا شو جو ہے وہ فلاپ ہو گیا تھا اور اس کو تیز کرنے کے لیے، جب مہمیز دینے کے لیے انہوں نے یہ ایک کاروائی ڈالی ہے. اور بھائی کاروائی ڈالی ہے تو وہ کہاں سے آ گئی؟ وہ کہہ رہے میری اہلیہ کے نمبر پہ، نامعلوم نمبر پہ کسی نے سے بھیجی ہے مجھے. اور بہت سارے صحافی اور بہت سارے لوگ دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے دیکھی ہے وہ، اور وہ ہے، یہ واقعتاً ویڈیو جو ہے وہ ہے. اب میں اس میں کوئی اور نہیں جانا چاہتا کہ میرے پاس کیا انفارمیشن اور کیا تفصیل ہے اس ویڈیو کی. بہرحال وہ جو ادارے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جناب ہمارا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور ایف آئی اے نے کہا جناب آئیں انکوائری کروائیں. اور یہ خان صاحب جو فسطائیت والی بات ہے نا، یہ ویسے جو فسطائی ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، جو فاشسٹ ہوتے ہیں، ہٹلر کی مثال لے لیں یا کسی کی بھی مثال لے لیں ایسے لوگوں کی، وہ پہلے ذہن سازی کرتے ہیں. اور خان صاحب نے ذہن سازی کی. پہلے ذہن میں بچوں کے، نوجوان نسل کے ذہن میں ایک بات ڈالتے ہیں، پھر اس بات کو یا ان کے ذہنوں کو جو بن جاتے ہیں یا پختہ ہو جاتی ہے بات، پھر وہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. اب خان صاحب نے جو ایک پروپیگنڈا کیا ہوا ہے جناب یہ کرپٹ ہیں، چور ہیں، فلاں ہیں، اور میں پاک صاف ہوں، میرے خلاف انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں، یہ ان کے جو پیروکار ہیں، چیلے جو کہہ لیں ان کو، ان کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو چکی ہے کہ خان صاحب جو ہیں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب وہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہٹلر جیسا ہے. وہ بھائی جب ہٹلر آیا تھا جرمنی تباہ ہو چکا تھا، اس نے انفراسٹرکچر بنایا، سڑکیں بنائی، اور اس حد تک جرمنی کو فوجی لحاظ سے مضبوط کیا، اس حد تک عسکری ہتھیار بنائے کہ پورا یورپ ڈر رہا تھا اس سے. بہت ترقیاتی کام کیے اس نے. اور پھر اپنے کیے گئے کاموں کو یا کی گئی تعمیرات کو خود ہی تخریب کے ذریعے تباہ کر دیا. ہٹلر نے ایک غلطی کی، اور کچھ کہتے ہیں وہ ایک حادثہ تھا، حادثاتی طور پہ جنگ چھڑ گئی تھی. کچھ لوگ کہتے ہیں باقاعدہ پلاننگ تھی ہٹلر کی، اور وہ جو سپیریئرٹی جو تھی جرمن قوم کی اس کا شکار تھا، تو اس نے یہ سارا حرکت کی. بہرحال اس نے تو تعمیر کر کے تخریب کی. یہ بھی ایک گھٹیا حرکت ہے. خان صاحب نے تو تعمیر ہی کچھ نہیں کیا. ہٹلر کے ساتھ ان کا موازنہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ خان صاحب نے تو آتے ہی تخریب شروع کی. تخریب سے انہوں نے آغاز کیا، اور جب معاملہ نیچے 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 مزید نیچے جا رہا تھا، اسی سال جنوری فروری مارچ میں جو گراف تھا خان صاحب کا وہ دیکھ لیں، اور پھر وہ فاشسٹک ذہن بناتے ہیں. اور خان صاحب نے باقاعدہ اسٹڈی کروائی تھی اس پہ. تو وہ اس لحاظ سے پھر وہ ان ذہنوں کا استعمال کر کے خان صاحب کا جو گراف ہے وہ اوپر سے اوپر اور پھر اوپر سے اوپر جاتا رہا. اب اعظم سواتی صاحب والی جو بات ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ اعظم سواتی صاحب کو چاہیے کہ وہ ایف آئی اے کو درخواست دے، اور ایف آئی اے جو ہے وہ اپنی پوری ایمانداری کے ساتھ اور غیر جانبداری کے ساتھ اس کا کرے، انکوائری جو بھی کرنا ہے. اور پھر پارلیمانی کمیٹی جو ہے اس کو بھی مؤثر کردار جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے. صرف قرارداد پاس کر کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے. اعظم سواتی صاحب جس طرح روتے رہے ہیں آج دھاڑے مار کر، تو وہ مجھے بھی ان پہ، یار وہ بزرگ ہیں، ہر بندہ جو ہے وہ سوچتا ہے کہ یار یہ اب ہو کیا رہا ہے. باقی وزیرآباد والا جو معاملہ ہے اس کی ایف آئی آر جس وقت میں ویلاگ کر رہا ہوں اس وقت تک درج نہیں ہوئی. اور ایف آئی آر درج کرنا پولیس کی ذمہ داری ہے. پولیس کو کسی درخواست کا انتظار نہیں کرنا ہوتا،
انہوں نے جو انفارمیشن ان تک پہنچتی ہے فوری طور پہ، جو میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں پولیس کے اتنے لوگ موجود تھے، اس میں انسپیکٹر سطح کے لوگ بھی تھے، ڈی ایس پی کی سطح کے لوگ بھی تھے، اس سے اوپر رینک کے لوگ بھی تھے، ایک ہیڈ کانسٹیبل جو ہے وہ ایف آئی آر درج کروا سکتا ہے۔ تو اگر بر وقت ایف آئی آر درج ہو جاتی تو یہ رولا پڑا ہوا ہے پرویز الہی اور عمران خان میں کہ جناب وہ جو فیصل نصیر صاحب ہیں ان کا نام نکالیں ڈالیں، وزیر اعظم کا نام ہونا چاہیے، وزیر داخلہ کا نام ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، تو یہ رولا ہی نہ پڑتا، ایف آئی آر درج کرتے، ضمنی بیان لکھ لیتے، تتمہ اس میں شامل کر لیتے، جناب یہ بیان ہے عمران خان کا یا ان کی پارٹی لیڈرشپ کا، تو یہ ہم انکوائری کو اس حوالے سے بھی دیکھ لیتے۔ اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ان کو بھی کوئی ایف آئی آر درج کروانے میں کوئی سنجیدہ نہیں ہے یہ عمران خان اور ان کی پارٹی ہے، کیونکہ اگر ان کے بیان کے مطابق پھر تو وہ میڈیکل بھی ہوں گے، اور پھر میڈیکو لیگل کا مسئلہ آئے گا، پھر جو بندہ فوت ہوا ہے، جہاں بک ہوا ہے معظم گوندل، اس کی پوسٹ مارٹم، پھر وہ جو وہاں اس کے جسم سے نکلا ہے، گولی نکلی ہے، اس کا فرانزک، پھر اس کے ان کے جو گارڈز ہیں خان صاحب کے جنہوں نے فائرنگ کی ان کے ساتھ فائرنگ، اور گولیاں جو ہیں کھول جو ہیں وہ کہتے ہیں 12 نکلے ہیں، اور بندے 13 زخمی ہو گئے ہیں، ایک بندہ جہاں بک بھی ہو گیا ہے، 4 گولیاں بھی لگی ہوئی ہیں۔ تو پھر گولیاں چولیاں آئیں کہاں سے؟ جب ساری انکوائری ہوگی ایف آئی آر درج ہونے کے بعد، تو خان صاحب کا جو بیانیہ ہے یہ مجھے یہ لگ رہا ہے جھوٹا ہو جانا ہے۔ اب باتیں جناب جو کہتے ہیں جنہیں انکوائری کمیشن بنایا جائے، یہ پاکستان کی تاریخ میں میرے علم میں نہیں ہے کہ فل کورٹ جو ہے وہ کمیشن کے طور پہ بیٹھی ہو۔ یہ ٹریبیونل جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ انکوائری ٹریبیونل بناتی ہیں، اور جو وفاقی حکومت ہوتی ہے وہ کمیشن بناتی ہے، انکوائری کمیشن، اور ضروری نہیں ہوتا کہ اس میں حاضر سرور جج ہی ہوں، کسی بھی شخص کو، ریٹائرڈ ججوں کو، بیوروکریٹس کو، کسی کو بھی وہ ٹریبیونل میں شامل کیا جا سکتا ہے، سربراہ مقرر کیا جا سکتا ہے، کمیشن بنایا جا سکتا ہے، اور پھر جو آئینی اور قانونی طور پہ جو کمیشن یا ٹریبیونل ہے اس کی رپورٹ کو بطور شہادت عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ یہ طے شدہ امر ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کیس میں یہ پہلی دفعہ طے کیا گیا تھا، اس کے بعد بہت ساری ججمنٹس ایسی ہیں جن میں یہ کہا گیا کہ جو انکوائری کمیشن یا انکوائری ٹریبیونل ہے اس کی رپورٹ کو شہادت کے طور پہ نہیں لیا جا سکتا، عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ جناب ٹریبیونل میں یہ باتیں کلیئر ہو چکی ہوئی ہیں، یہ شہادتیں سامنے آئی تھی وہاں پہ۔ اگر وہاں کوئی شہادت ہے تو وہ الگ شہادت کے طور پہ وہ جو ٹرائل کے دوران جو ہے پیش، لیکن وہ کمیشن کی رپورٹ پیش نہیں۔ اب جو ثانیہ ماڈل ٹاؤن تھا، اس کی انکوائری کی تھی مسٹر جسٹس علی باقر نجوی صاحب نے، ان کو یہ رپورٹ ہے، اس میں لاہور ہائی کورٹ نے یہ کہا تھا جناب اس کو آپ اوپن کریں، لیکن ساتھ ہی یہ پورا پیراگراف اس میں شامل ہے کہ اس کو ٹرائل کورٹ میں پیش نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی ٹرائل کورٹ بطور ثبوت یا بطور شہادت اس کو دیکھ سکتی ہے۔ یہ معاملہ ہے۔ اب اس میں جو ٹرمز آف ریفرنس ہیں وہ کرنے وفاقی حکومت نے طے ہیں کہ جناب انکوائری کیا کیا ہونی ہے، کیا صرف انکوائری کر کے رپورٹ دے دیں یا پھر کوئی سفارشات بھی دے۔ یہ جو کمیشن ہے اگر بنتا ہے کمیشن، تو یہ جو سفارشات ہوگی اس کے بعد پھر یہ حکومت کی مرضی ہے، وہ ایک رائے ہوگی جو کمیشن کی رپورٹ ہے۔ اب یہ حکومت کی مرضی ہے کہ اس رائے پر عمل درآمد کس طرح کرتی ہے، کیوں کر اس کو وہ مانتی ہے۔ اور ٹرمز آف ریفرنس جو ہیں یہ میرے ذہن میں ہے کہ خان صاحب جو ہیں کیونکہ یہ ہٹ درمی بھی اترے رہتے ہیں ہر وقت، یہ کہیں گے جناب میں نہیں مانتا اس کمیشن کو بھی۔ کیوں نہیں مانتے بھائی اس کمیشن؟ پہلے وہ 3 بندے جناب ریزائن کریں، میجر جنرل فیصل نصیر ریزائن کرے، وزیر داخلہ ریزائن کرے، اور وزیر اعظم ریزائن کرے، کیونکہ یہ اثر انداز ہو سکتے ہیں انکوائری پہ۔ بھائی سپریم کورٹ پہ کیا اثر انداز ہونا انہوں نے، پہلی بات۔ دوسری بات کہ آپ تو روزانہ ریلیف کے لیے سپریم کورٹ میں ہی، ہائی کورٹ میں ہی جا رہے ہیں۔ آج بھی آپ نے ایک درخواست دائر کی ہے کہ جناب مجھے ایف آئی اے والے فارن فنڈنگ کیس میں بلا رہے ہیں کہ 7 نومبر کو پیش ہو جاؤ، تو وہ انلیگل مجھے بلا رہے ہیں۔ انہی عدالتوں سے ریلیف لینا ہے نا۔ اگر آپ کو عدالتوں پہ بھی اعتبار نہیں ہے تو پھر کس پہ اعتبار ہے؟ اور میرا یہ خیال ہے کہ ٹرمز آف ریفرنس کے حوالے سے خان صاحب سے کہیں، اگر اتنی انہوں نے کھلے دل کا مظاہرہ کیا ہے وزیر اعظم نے، تو ان کو کہیں کہ آپ انہیں لیگل ٹیم بھیج دیں، ٹرمز آف ریفرنس جو ہے مل کے بنا لیتے ہیں۔ جن خطوط پہ
انہوں نے انکوائری کرنی ہے وہ حکومت نے لکھ کر بھیجنے ہوتے ہیں، حکومت کا اختیار ہوتا ہے، تو وہ مل بیٹھ کر طے کر لیں۔ اب خان صاحب ہے بے اعتبار آدمی، آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے شروع کیا تھا دھرنا لانگ مارچ، پہلے انہوں نے جب 5 حلقے کھولتے ہیں، پھر 35 پنکچر آ گئے، پھر پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہے، پھر وہ دھرنا اٹھانا پڑا، لیکن ان کی تحریک جاری رہی۔ تو پھر انہوں نے میرے خیال کوئی فروری میں حکومت کے ساتھ یہ طے ہوا ان کا کہ جناب کمیشن بنا دیں۔ حکومت نے کہا جناب ٹھیک ہے، ہم سپریم کورٹ کے ججوں پر مشتمل ایک کمیشن بنا دیتے ہیں۔ اب میں پورے وثوق کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اس میں ریٹائرڈ ججوں کو یہ درخواست کی گئی کہ جناب آپ اس کی انکوائری کر دیں حکومت کی طرف سے۔ ان میں سے 2 ججز جو ہیں ان سے میں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ جناب اسی انکوائری نہیں کرنی، تو اسی حاضر سرور ججوں کو کروا لو۔ اب حاضر سرور ججوں کے پاس گئے اور جن ججوں نے انکار کیا کہ جناب نہیں ایسی نہیں کرنی انکوائری، ان میں ثاقب نثار صاحب بھی تھے۔ ان کا جناب ایسی نہیں انکوائری کرنی، اور کیوں نہیں کرنی؟ یہ بدتمیز آدمی ہے، بد زبان آدمی ہے، اور یہ ہماری انکوائری کو نہیں مانے گا، اس نے اسی طرح رولا ڈالے رکھنا ہے۔ انہوں نے وہ درخواست بھی واپس کر دی۔ اس وقت اشتر اساف علی ہی اٹارنی جنرل تھے، مجھے یاد پڑ رہا ہے۔ پھر انہوں نے باقاعدہ ایک معاہدہ ہوا حکومت کا اور پی ٹی آئی کا، جس میں انہوں نے طے کیا کہ اگر انکوائری کمیشن جو فائنڈنگ دے گا اس کو دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ تسلیم کریں گی۔ خان نے بھی کہا کہ میں تسلیم کروں گا، اور دوسری پارٹی نے کہا ٹھیک ہے جناب، اگر دھاندلی ثابت ہو گئی، منظم دھاندلی، عام دھاندلی نہیں تھی، منظم دھاندلی کہ جان بوجھ کے کی گئی دھاندلی، بد نظمی کی بات نہیں تھی، بد انتظامی کی بات نہیں تھی، منظم دھاندلی کا وہ طے ہوا۔ پھر باقاعدہ ایک آرڈیننس جاری ہوا، پھر سپریم کورٹ میں معاملہ گیا، اور پھر چیف جسٹس تھے ناصر الملک صاحب، ان کی سربراہی میں 3 رکنی کمیشن بنا تھا، جس میں مسٹر جسٹس امیر ہانی مسلم صاحب بھی تھے اور مسٹر جسٹس اعجاز افضل خان صاحب بھی تھے، اور انہوں نے پھر یہ فائنڈنگ دی تھی کہ کوئی دھاندلی شاندلی نہیں۔ خان صاحب نے کہا تھا میں مانوں گا، لیکن اس کے باوجود خان صاحب جو رولا ڈالتے رہے، آج تک یہ کہہ رہے ہیں کہ 2013 کے الیکشن جو تھے وہ دھاندلی زدہ تھے۔ بہرحال خان صاحب اگر خوش دلی سے قبول کرتے ہیں اس آفر کو، پھر اچھا ہو جائے گا۔ جو بادل ہیں یہ شکوک و شبہات کے، یہ چھٹ جائیں گے، اور سپریم کورٹ کو بھی چاہیے کہ اگر دیکھو نا دونوں پارٹیوں نے پھر اعتبار کرنی ہے نا، کہ اگر فل کورٹ بیٹھے، ہم خیال بینچ نہ ہوئے، 3 جج نہ ہون، 5 جج ہم خیال والے نہ ہون، فل کورٹ بیٹھے اور بیٹھ کے اپنی فائنڈنگ دے دے، جو بھی ٹرمز آف ریفرنس آئیں کہ جناب ان خطوط پہ آپ نے انکوائری کرنی ہے، وہ انکوائری کر کے ایک رپورٹ مرتب کریں، رپورٹ مرتب کر کے دے دیں، اور خان صاحب سے انڈر ٹیکنگ لے لیں جناب پہلے۔ اور خان صاحب اگر یہ کریں گے کہ نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، تو یہ خان صاحب اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑی ماریں گے۔ وہ جو میں نے کہا نا کہ ذہن بناتے ہیں، ذہن سازی کرتے ہیں پہلے، پھر وہ آہستہ آہستہ معاملہ پیچھے ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب دیکھ لیں خان صاحب کے ساتھ جب یہ 3 دن ہو گئے جو سانحہ ہوا ہے وزیر آباد والا، پہلے دن لوگ نکلے ہیں تھوڑے بہت 25 30 40 50، اور انہوں نے سڑکیں بلاک کر دی، کیونکہ پنجاب اور کے پی میں حکومت ان کی ہے۔ کے پی میں تو انہوں نے بہت بد تہذیبی کی ہے، وہاں کے جو حساس اداروں کے افسران ہیں ان کے گھروں کے باہر بھی مظاہرے مظاہرے ہوئے ہیں، بدتمیزی ہوئی ہے۔ لاہور میں تو یہاں انہوں نے بڑا سخت انتظام کیا ہوا تھا، انہوں نے وہ کہتے ہیں نا پرندہ پر نہیں مار سکتا، چڑی نہیں پھٹکن دیتی، یہاں تو کسی کو جرت ہی نہیں ہوئی۔ یہ کہہ رہے تھے جناب ہم گورنر ہاؤس سے وہاں جانا ہے، کور کمانڈر ہاؤس کے باہر مظاہرہ کرنا ہے، وہ اندر ہی نہیں جا سکے، وہ کینٹیریا میں نہیں داخل ہو سکے، یہ پہلے ڈر کے باغ، وہ کچھ پتلی گلی تو کہنے نکل گئے سی۔ اب یہ ان کی اپنی حکومت کی یہ رپورٹ ہے کل کی، آج تو کل سے بھی پتلا حال تھا۔ کل ان کے کہیں 40 بندے، کہیں 50 بندے، وہ سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے جو ان کی رپورٹ ہے، اور لبرٹی میں سب سے زیادہ تھے، اور فیض آباد میں وہ تو ہوا ہے جو وہاں انہوں نے تقریب کاری کی ہے، اور وہ وہاں کی اسلام آباد پولیس جو ہے وہ نادرا کی مدد سے لوگوں کو شناخت کر رہی ہے اور پکڑ رہی ہے۔ تو اسلام آباد میں حالات معمول پہ آنا شروع ہو گئے ہیں، اور اطلاع یہ ہے کہ جو سندھ پولیس تھی اپنی مدد کے لیے اسلام آباد پولیس نے بلائی ہوئی تھی، اسے واپس بھیجا جا رہا ہے۔ رینجرز اور جو ایف سی ہے اس کے اہلکاروں کو بھی تھوڑا سا ریلیکس کر دیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے
रेंजर्स वालों से ये कहा गया है मेरी इतला के मुताबिक कि कुछ दस्ते वहाँ रहेंगे और कुछ जो हैं वो अलर्ट रहेंगे, जब चाहेंगे उनको बुला लिया जाएगा। और वहाँ की पुलिस का ये कहना है, इस्लामाबाद पुलिस का, कि जो इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्ते हैं जो वहाँ कंटेनर लगाए गए थे, वो कह रहे हैं जनाब हम हटा रहे हैं। सरदस्त ये सुनने में है कि वो उसको हटा रहे हैं। तो क्या वहाँ कोई ऐसी रिपोर्ट आ गई है उनके पास कि खान साहब का शो जो है ये ख़त्म हो चुका है, मुक गया तेरा शो नहीं आदि जो कहते हैं कि हाँ। तो एक तो ये जो मैंने अर्ज़ किया कि जो स्पेशल ब्रांच और दीगर हसास अदारों की रिपोर्ट है, खुफिया अदारे हसास सारे वही थोड़ा होंगे ने, उनकी रिपोर्ट ये कि खान साहब के वो बंदे जो निकले हैं वो, क्योंकि पुलिस उनको कुछ कह नहीं रही, वो 20-25 बंदे एक जगह खड़े होते हैं, एक गाड़ी लगाते हैं, कंटेनर लगाते हैं किसी जगह, को ट्रक खड़ा कर देते हैं और ट्रैफिक जो है ब्लॉक हो जाती है। लगता है जना बहुत बड़ा मुजाहरा हो रहा है और होता शोता कुछ नहीं है। वो कहते हैं कोई नहीं, लोग शोक निकले, वो पुरसकून है। और दूसरा जो एक अहम के शौकत खानम में एक मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से, और वो मुलाकात की है हमारे सदर आरिफ अलवी साहब ने। उनकी अहलिया भी साथ थी, उन्होंने इयादत की है और इयादत के बाद उन्होंने ये कहा है, ट्वीट किया है सदर मुमलिकत ने कि तमाम स्टेक होल्डर्स में हमआहंगी पैदा करने के लिए, इत्तफाक़ राय के लिए जो मैं अपनी खिदमात जो है वो देने के लिए, मेरी खिदमात हाज़िर हैं, मैं तैयार हूँ। और एक इत्तला ये भी है कि ये मैंने कुछ दिन पहले ये भी इलाक़ किया था जब ये अचानक वापस आ गए थे अपने लॉन्ग मार्च से लाहौर, तब मैंने कहा था कि जनाब जो वज़ीर आला पंजाब हैं ये भी कोई मुसालती किरदार वगैरह अदा करने की पोजीशन में हैं या कर रहे हैं, और इन्होंने ही उनको बुलाया था कि आ जाओ वापस, ते मेरी अज मुलाकात आ आर्मी चीफ के नाल, तो फिर हो सकता मैं थोड़े वास्ते भी कोई टाइम ले लवां तो 5-10 मिनट के नोटिस से मौजूद होवो। तो वो बातशात हुई उन्होंने की, लेकिन वो उन्होंने टरखा टरखूर दिया गोल मोल। अब ये पता चला है कि एक तो वज़ीर आला साहब फिर इस कोशिश में लगे हुए हैं कि खान साहब वाला मामला जो है कोई बेहतर हो जाए, और दूसरा जो इतला ये है कि जो सदर साहब हैं उन्होंने भी इनको ये कहा है कि यार मैं मामले को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो भी इश्यूज़ हैं मेजर इश्यूज़ उन पे बाकियों से भी बात कर लेते हैं, कोई इनका मिल बैठ कर हल निकाला जा सकता है। आप जो इस तरह बड़के छटके मार रहे हैं और हर एक को मिलाइन कर रहे हैं, हर एक को गालियाँ दे रहे हैं, इससे काम जो है वो ख़राब हो रहा है। अब मुझे नहीं पता कि अंदर इन्होंने क्या यकीन दहानी कराई है इमरान खान ने, लेकिन जो इनके लीडरान हैं पीटीआई के, वो ये कह रहे हैं कि खान साहब ने किस हद तक ये फैसला कर लिया है कि जो अपना मुंह है ये कुछ देर के लिए बंद रखेंगे, और ख़ास तौर पर नए आर्मी चीफ के तकर्रर के हवाले से ये बयानबाजी से ग्रेज करेंगे। और दूसरी बात कि पैमरा ने इनकी जो तकरीरें हैं उन पर पाबंदी लगा दी कि जनाब ये नहीं दिखाने। इन्होंने भी लगाई थी, इन्होंने सागडार पे पाबंदी लगाई थी, नवाज शरीफ ने जब गुजरांवाला में खिताब किया उन पर पाबंदी लगाई थी, मरियम की कुछ तकरीरें जो हैं वो इन्होंने ज़बरदस्ती रुकवाई थी, और आसफ अली ज़रदारी का इंटरव्यू जो था जो हामिद मीर ने किया था वो रुकवा दिया था, नहीं चलने दिया था। लेकिन ये मौजूदा हुकूमत जो है इसने पैमरा को ये कहा है कि ये पाबंदी जो है फिलफौर ख़त्म कर दें, क्योंकि गुफ्तगू करना हर बंदे का हक है। लेकिन इंतशार जो खान साहब फैलाते हैं, जो नफ़रत के बीज बो रहे हैं, उसका भी तो कोई सद्देबाब होना चाहिए ना। तो अब जो मैं इस्लामाबाद पुलिस की हालत देख रहा हूँ, वहाँ सुकून देख रहा हूँ, और सदर साहब की जो ट्वीट्स हैं और जो गुफ्तगू है उससे अंदाज़ा लगा रहा हूँ, और हुकूमत जो कह रही है कि जनाब इसको बोलने दें, ना करें आप ऐसे, पैमरा को कहा कि पाबंदी उठा लें। मुझे ये लग रहा है कि खान साहब जो हैं ये ठंडे होके बैठ गए हैं कि ठीक है जनाब, अभी तो मेरी टांग ख़राब है, जब टांग ठीक होगी हफ्ता 10 दिन तक, और उस वक्त तक 20, 21, 22 तक तो मेरे कल मामला जो है, एक मामला जो है, एक मुतालबा जो खान साहब वाला है वो तो गैर मौसर हो जाना है, आर्मी चीफ के तकर्रर वाला, और दूसरा जो मामला इलेक्शन वाला है वो चलता रहेगा। और खान साहब की जो गुफ्तगू थी कल, उससे भी ये मुझे लग रहा था कि 10 महीने तक वो कहते हैं जनाब, बल्कि उन्होंने
اپنے خطاب میں بھی فرمایا کہ 10 مہینے تک یہ ہمارا جو جاری رہے گا احتجاج جو ہے، یعنی وہ پبلک کے ساتھ اپنی ایک ریلیشننگ کا جو رشتہ ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے کمپین کہہ لیں، الیکشن کمپین اس حد تک میرا خیال خان صاحب جو ہیں وہ رہیں گے، اور خان صاحب اس سے آگے نہیں بڑھنے والے، مجھے یہ لگ رہا ہے۔ اور خان صاحب کے جو فیصل نصیر، جنرل فیصل نصیر کا نام لینے پہ جو ISPR نے رد عمل دیا ہے وہ بھی غیر معمولی رد عمل ہے۔ وہ بہت کم ہوتا ہے کہ کسی شخص کا نام لے کے تردید کی جائے۔ انہوں نے تو باقاعدہ یہ کہا ہے، چیئرمین PTI نے جو یہ کہا ہے، یہ ناقابل قبول ہے، اس کو نہ ہم نظر انداز کر سکتے ہیں نہ قبول کر سکتے ہیں، اور حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جناب اس بندے کو جو بھی انکوائری کریں، اس کے خلاف قانون کو حرکت میں لائیں، کارروائی کریں۔ یہ انہوں نے یہ بڑا سخت ISPR کا بیان ہے، اور انہوں نے کہا فوج میں یہ نہیں ہوتا، ہم تو سپاہی سے لے کے افسر تک سب کا تحفظ کرتے ہیں، کریں گے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب ہر قیمت پر تحفظ کیا جائے گا۔ اگر ہر قیمت کی بات آ جاتی ہے تو پھر خان صاحب کو سمجھ جانا چاہیے اور عقل آ جانی چاہیے کہ یار اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ تخریب تعمیر آپ نے کوئی کی نہیں، اب بھی تخریب کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں صرف اپنی ذات کے لیے۔ خان صاحب کو میں بار بار کہہ رہا ہوں، میں نے خان صاحب کو ایک دور میں بہت قریب سے دیکھا ہوا ہے، خان صاحب کو اپنی ذات کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ اور خان صاحب میں ایک میں بات بتاؤں، یہ کہتے ہیں نا خان صاحب میں بڑی شخصیت میں یہ چیزیں ہیں وہ چیزیں، خان صاحب میں حسد ہے، حسد آدمی ہے۔ ایک سپورٹ مین ہونے کے باوجود خان صاحب کے اندر حسد ہے۔ اب مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔